माह रमज़ान मुबारक का चांद नजर आने से पहले जो शख्स इखलास और यकीन के साथ ये सूरज सिर्फ 7 बार पढ़ ले और उसकी किस्मत बदलना शुरू हो जाती है। वो बंद दरवाजे जो बरसों से नहीं खोल रहे होते खुलने लगते हैं। वो दुआएं जो आंखों के आंसुओं में ढल कर रह गई थी कबूलियत का रास्ता पा लेती हैं। और वो तकदीर जिस पर इंसान खुद मायूस हो चुका होता है, रब्बे करीम अपनी रहमत से उसे संवार देता है। ये कोई मामूली लम्हा नहीं है। रमज़ान का चांद सिर्फ एक चांद नहीं है, यह रहमत का ऐलान है, मगफरत का पैगाम है, तकदीर बदलने की रातों का आगाज है। बस आजमा कर देख लो, यकीन के साथ पढ़ो, फिर खुद ही गवाही दोगे कि रब कैसे हालात बदल देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज दोस्तों, माह शौबान के ये आखिरी दिन तेजी से गुजर रहे हैं और आसमान के किनारे पर रमज़ानुल मुबारक की नूरानी घड़ियां हमारा इंतज़ार कर रही हैं। वो अजीम महीना जो इस्लामी साल का 9वां महीना है, मगर मर्तबे में सबसे आला, जिसके बारे में कुरान मजीद ऐलान करता है इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ। यही वो महीना है जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन जकड़ दिए जाते हैं और रब्बे करीम अपने बंदों को पुकार पुकार कर कहता है कोई मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं, है कोई मगफरत चाहने वाला कि मैं उसे बख्श दूं, है कोई परेशान हाल कि मैं उसकी परेशानी को हल कर दूं। याद रखिए, रमज़ान का चांद सिर्फ और सिर्फ एक फलकियाती मंजर नहीं होता, ये रहमत का ऐलान होता है, मगफरत का परवाना होता है, तकदीर बदलने की नवीद होती है। जब रमज़ान का चांद आसमान पर ज़ाहिर होता है तो गोया ज़मीन पर उम्मीद की नई सुबह तुलू हो जाती है। कितने ही उजले नसीब संवर जाते हैं, कितने ही टूटे दिल जुड़ जाते हैं, कितने ही खाली हाथ भर जाते हैं। अगर आपके घर में गुर्बत ने डेरे डाल रखे हैं, अगर कारोबार बंद पड़ा है, कर्ज ने नींदें छीन ली हैं, अगर मियाँ बीवी की नासाकियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, अगर औलाद की परेशानी है, बेरोज़गारी है या बरसों से कोई मसाला है आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, तो सुन लीजिए, ये आने वाला रमज़ान आपके लिए फ़ैसला कौन साबित हो सकता है। मगर शर्त यह है कि आप रमज़ान के चांद से पहले अपने रब को मना लें, क्योंकि बड़ा खुश नसीब है वो बंदा जो रमज़ान आने से पहले पहले अल्लाह को राज़ी कर लेता है, जो शौबान की इन कीमती घड़ियों को गफलत में ज़ाय नहीं करता, बल्कि झुक जाता है, रो लेता है, मांग लेता है। और आज मैं आपको एक ऐसा मुबारक अमल बता रहा हूँ। रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आने से पहले पहले अगर आप इस कुरानी सूरत को सिर्फ 7 मरतबा इखलास और यकीन के साथ पढ़ लें तो अल्लाह ताला अपने महबूब के सदके आपकी तकदीर का रुख मोड़ सकता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, ये सूरह मुकम्मल होते ही दिल का बोझ हल्का हो जाता है, रास्ते खुलने लगते हैं। बाज़ औक़ात यही अमल इंसान की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है, क्योंकि रमज़ान वो महीना है जिसकी एक एक रात 1000 महीनों से बेहतर है, जिसका एक एक फ़र्ज 70 फ़र्जों के बराबर कर दिया जाता है, जिसका एक एक नफिल फ़र्ज के बराबर हो जाता है, जिसमें रोज़ेदार के मुंह की खुशबू अल्लाह ताला को मुश्क से ज़्यादा पसंद है, जिसमें अफ्तार के वक्त मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती। तो सोचिए, जब पूरा महीना ही कबूलियत का हो तो इसके चांद की पहली झलक कितनी बाबरकत होगी। मुफस्सरीन फरमाते हैं, नया चांद मोहज तारीख की तब्दीली नहीं बल्कि तकदीर की तब्दीली की अलामत होता है। अगर आप चाहते हैं कि इस साल रमज़ान का चांद आपके लिए नई ज़िंदगी लेकर आए, ऐसी ज़िंदगी जिसमें आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, किसी के आगे ना झुकना पड़े, किसी की दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े, तो रमज़ान का चांद नजर आने से पहले पहले इस सूरह मुबारक को 7 बार पढ़ लें। अपने रब के हुज़ूर आंसू बहा कर पढ़िए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए पढ़िए, अपने दिल का हाल सुनाते हुए पढ़िए। यकीन कीजिए, जिस घर में यह सूरह 7 बार पढ़ ली जाए और फिर रमज़ान का चांद तुलू हो तो वह रहमतों की बारिश बरसना शुरू हो जाती है, सुकून उतर आता है, बरकत बसेरा कर लेती है और वो घर मसाइल का मस्कन नहीं रहता बल्कि नेमतों का गहवारा बन जाता है। याद रखिए,
رمضان خالی ہاتھ نہیں آتا، وہ اپنے ساتھ رحمتیں، مغفرتیں، برکتیں اور خوشیاں لے کر آتا ہے، مگر یہ سب اس لیے ہے جو اس کی قدر کرے، جو اس سے پہلے تیاری کرے، جو شعبان کے ان دنوں کو سنبھال لے۔ آپ یہ وظیفہ آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں، برسوں، فجر کے بعد، سحر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، جب بھی آپ کو وقت ملے، مگر رمضان کے چاند کی خبر سننے سے پہلے پہلے اسے مکمل کر لے، کیونکہ کیا خبر یہی 7 مرتبہ پڑھنا آپ کی برسوں کی بند قسمت کو کھول دے۔ کیا خبر یہی لمحہ آپ کی زندگی کا سب سے بابرکت لمحہ بن جائے۔ کیا خبر جب آسمان پر رمضان کا چاند چمکتا ہو تو زمین پر آپ کی تقدیر بھی چمک اٹھے۔ آئیے ناظرین، اب اس مبارک عمل کا طریقہ جان لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے دل کی گہرائی سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے اس معلوماتی چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، کیونکہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ایسے بابرکت وظائف اور آزمودہ اعمال بتائے جاتے ہیں جو آپ کی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آج کا یہ عمل ہی آپ کی زندگی کا رخ بدل دے، اسی لیے خود کو اس خیر سے محروم نہ رکھیں۔ اب توجہ کے ساتھ سن لیں آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کب پڑھنا ہے۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے جب بھی آپ کو وقت مل جائے، دن ہو یا رات ہو، فجر کے بعد ہو یا عشاء کے بعد ہو، باوضو ہو کر جائیں نماز پر ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں، دل کو دنیا کی سوچوں سے خالی کریں اور یہ نیت کر لیں کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے اور اپنی حاجات کو قبولیت کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ درود وہ نور ہے جو دعا کو آسمان تک پہنچاتا ہے، درود وہ وسیلہ ہے جس سے بند دروازے کھلتے ہیں اور رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ آپ چاہیں تو مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز والا مکمل درود ابراہیمی پڑھیں، بلکہ کوشش یہی کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے یہ درود سب درودوں میں افضل ہے اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی محبوب تھا۔ تو آئیے ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یاد رکھیے آج آپ جس نیت کے ساتھ بیٹھیں گے، رمضان کا نیا چاند طلوع ہوتے ہی اسی نیت کی تکمیل کے اسباب بننا شروع ہو جائیں گے، اس لیے دل کو سمیٹ لیں، آنکھیں بند کر لیں اور دل کو صاف کر کے اپنے رب کے حضور عرض کریں، یا اللہ میرا یہ مقصد ہے۔ اگر آپ نیا گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، نئی گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، آپ نوکری کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو نوکری مانگ لیں، شادی کی رکاوٹ ہے تو آسانی مانگ لیں، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں تو نجات مانگ لیں، اولاد کی خواہش ہے تو اولاد مانگ لیں، رزق کی تنگی ہے تو فراوانی مانگ لیں۔ مقصد جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، رب اس سے بڑا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اسی مبارک سورت کو یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ نیت کرتے ہی فوراً 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب سب سے پہلا جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی بھی اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرتا ہے اس کے کام میں ہر قسم کی زمینی اور شیطانی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، چاہے وہ نظر بد ہو، چاہے حسد ہو، چاہے جادو کا اثر ہو، چاہے جنات کی خلط اندازی ہو۔ بسم اللہ کی پناہ ہے، اللہ کی حفاظت کی ہے، اللہ کی برکت کی ہے، اور جو شخص رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں تو دنیا نیا مہینہ شروع ہوتے ہی اس کی زندگی میں خیر اور برکت کا ایسا آغاز ہوتا ہے، دکھ ہلکے ہونے لگتے ہیں، پریشانیاں سمٹنے لگتی ہیں، مانگنے کی نوبت ختم ہونے لگتی ہے اور جھکنے کی ذلت سے بچاؤ نصیب ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر انسان اور کیا چاہتا ہے کہ اس کے ہر کام میں اللہ کی خیر شامل ہو جائے، ہر قدم پر اللہ کی حفاظت شامل ہو جائے، زندگی آسان ہو جائے
اور کامیابی قریب آ جائے۔ اب طریقہ غور سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 بار، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار۔ اسی طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ پڑھتے وقت اپنے دل کی تمام خواہشات اللہ کے حضور پیش کرتے جائیں۔ جو بھی مقصد ہے اسے دل ہی دل میں دہراتے جائیں، مانگتے جائیں، روتے جائیں، یقین کے ساتھ مانگتے جائیں۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے، ذہن کو سکون مل رہا ہے، بے چینی ختم ہو رہی ہے اور ایک عجیب سا اطمینان اتر رہا ہے جسے رب قریب آ گیا ہو۔ جیسے تقدیر بدلنے کے آثار شروع ہو گئے ہوں، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے اور اس کے خزانے کتنے وسیع ہیں۔ پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 21 بار مکمل کرنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر وہ وظیفہ پڑھنا ہے جہاں رحمتوں کے دروازے مزید کھلتے ہیں۔ اب آپ نے ایک عظیم قرآنی سورت کا وظیفہ پڑھنا ہے، وہ سورت جسے سورۃ شفا بھی کہا جاتا ہے، جسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے۔ وہ مبارک سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت، وہ سورت جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، وہ سورت جسے رب العالمین نے اپنے بندے اور اپنے درمیان مکالمہ قرار دیا۔ جب بندہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب بندہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے مانگا۔ اب آپ پوری توجہ اور ادب کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں 7 کا عدد معمولی نہیں، ہفتے کے دن بھی 7 ہیں، آسمان بھی 7 ہیں، 7 طواف کے چکر 7، اور جب آپ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے اس سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھیں گے تو گویا آپ 7 آسمانوں والے رب سے اپنے رزق اور اپنی حاجات اور اپنی کامیابی کا سوال کر رہے ہوں گے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کھانا کھاتے وقت خاموشی سے دل ہی دل میں 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھ لے تو وہ کھانا نور بن جاتا ہے، شفا بن جاتا ہے، عام غذا بھی روحانی طاقت میں بدل جاتی ہے۔ تو سوچئے جب یہی سورت آپ رمضان کے چاند سے پہلے باقاعدہ وظیفے کے طور پر پڑھیں گے تو اس کے اثرات کتنے عظیم ہوں گے۔ سورۃ فاتحہ شکر بھی ہے، ہدایت بھی ہے، دعا بھی ہے، اللہ کو منانے کا راز بھی ہے، سیدھا راستہ مانگنے کی صدا بھی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھ سے وظائف سے فائدہ نہیں ہوتا، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو وہ اس رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ محبت، یقین اور عاجزی کے ساتھ پڑھ کر ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے ضد کر کے مانگے، جلد بازی میں نہیں، رٹے کی طرح نہیں، ہر آیت کو دل میں اتارتے ہوئے، ہر لفظ کو محسوس کرتے ہوئے، آنکھوں میں نمی اور دل میں یقین، کیونکہ سورۃ الفاتحہ صرف تلاوت نہیں ہے بلکہ رب سے براہ راست بات چیت ہے۔ اور جب بندہ سچے دل سے اپنے رب سے بات کرتا ہے تو رب اسے خالی نہیں لوٹاتا۔ دوسرے نمبر پر 7 بار سورۃ الفاتحہ مکمل پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وہ وظیفہ ہے جو تقدیر کے دروازوں پر دستک دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ عظیم نام یا غنی وہ ذات جو خود بے نیاز ہے، جو سب کو دینے والی ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دینے والی ہے، جو خالی ہاتھوں کو بھر دے، جو غیب سے رزق کے خزانے کھول دے، جو نسلوں سے چلی آنے والی غربت کا خاتمہ کر دے، جو بند روزگار کو کھول دے، جو کہنے والے کی سن لے، جو اے اللہ میرے حالات بدل دے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے میرا کاروبار نہیں چلتا، رزق میں برکت نہیں، قرض ختم نہیں ہوتے، نسل در نسل تنگ دستی ہے، تو وہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد یا غنیو پڑھ لیں، کیونکہ یہ وہ صفت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جسے چاہوں غنی کر دوں۔
میں جسے چاہوں فقیر کر دوں، اور سب بندہ سچے دل سے مجھ سے پکارتا ہے، ذکر کرتا ہے، قرآنی عمل کرتا ہے، تو مجھ سے حیا آتی ہے کہ میں اس کی دعا کو رد کر دوں۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، ہماری توجہ میں کمی ہو سکتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کبھی کوئی کمی نہیں۔ اس لیے پورے یقین کے ساتھ اس نام کو پکاریں، یا غنیو ایک بار، یا غنیو 2 بار، یا غنیو 3 بار، اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور پڑھتے وقت مکمل خاموشی اختیار کریں، نہ آپ کسی سے بات کریں، نہ کوئی آپ سے بات کرے، دل ہی دل میں اپنی جائز نیک حاجات اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے جائیں۔ تصور کیجیے آپ کے دونوں کندھوں پر موجود فرشتے آپ کا یہ ذکر لکھ رہے ہیں۔ جب وہ بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے تو عرض کریں گے کہ اے اللہ، تیرے بندے نے آج تیرا صفاتی نام یا غنیوں کو پڑھا ہے، اور رب فرمائے گا گواہ رہو میں اپنے اس بندے سے راضی ہوں، میں اس سے راضی ہوں، اس نے مجھ سے میری صفات کے وسیلے سے مانگا، جاؤ اس کی اس حاجتوں کو پورا کرو۔ یہی رمضان کی خاص گھڑیوں کا راز ہے۔ جب رمضان کا چاند طلوع ہونے والا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، خوشی کا اعلان ہوتا ہے، مغفرت کے دروازے کھلنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں وہ جو مانگتا ہے اسے ملتا ہے، جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، کیونکہ رمضان کا چاند آپ کے لیے خوشیاں، خوشحالیاں، رحمتیں، برکتیں لے کر آ رہا ہے۔ اس لیے دنیا کے تمام کاموں کو ایک طرف رکھ کر رمضان المبارک کا چاند دیکھنے سے پہلے پہلے یا چاند دیکھنے کی خبر سننے سے پہلے پہلے یہ تینوں اعمال اسی ترتیب سے ضرور مکمل پڑھ لیں، تاکہ جب رمضان کا چاند آسمان پر چمکے تو آپ کی تقدیر بھی روشنی سے بھر جائے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال اسی ترتیب اور اسی طریقے سے مکمل پڑھ لیں تو آخر میں دوبارہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، کیونکہ درود پاک ابتدا کو بھی نور دیتا ہے اور انتہا کو بھی قبولیت عطا کر دیتا ہے۔ درود دعا کو زمین سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیتا ہے، اور جب دعا درود کے حصار میں چلی جائے تو رد نہیں ہوتی۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے، اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں، عاجزی کے ساتھ، آنکھوں میں نمی کے ساتھ اپنے رب کریم سے دعا مانگیے۔ ناظرین، یہ ایسا مبارک اور طاقتور وظیفہ ہے کہ آپ کی کوئی جائز دعا رد نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے آپ کو مالی تنگ دستی سے نجات عطا فرمائے گا، رزق میں کشادگی دے گا، مشکلات کو آسانی میں بدل دے گا، ایسی خوشخبری عطا فرمائے گا جس کا آپ نے شاید گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ شرط ایک ہے، یہ عمل مکمل یقین، کامل بھروسے اور خالص نیت کے ساتھ کیا جائے، دل میں نہ ذرا برابر شک ہو، نہ توجہ بٹی ہوئی ہو، نہ بلکہ پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کو پکارا جائے۔ آپ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد کو پورا فرمانے پر قادر ہے۔ اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک دربار میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا وہ عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم کو عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت و کشادگی کے لیے اور آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک بابرکت نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، تاکہ یہ ذکر صدقہ جاریہ بن جائے اور دوسروں کے لیے بھی خیر کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ اپنی امان میں رکھے، اپنے فضل سے نوازے، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے بابرکت عمل کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، جزاک اللہ۔